Assalamu alaikum everyone and welcome to Speak Easy. You're watching 365 News. आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की एक सर्टन डिपार्टमेंट की एंट्रेंस पे. आई एम रियली एक्साइटेड. ये बहुत एक स्ट्रेंज चीज़ हो रही है मेरे साथ. जब से मैंने डिसाइड किया कि मैंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है और स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है और देखना है कि हाउ आई कैन एक्सपैंड माय इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, तब से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट इंटरव्यूज़, डिफरेंट लोग मेरी ज़िंदगी में आ रहे हैं जो स्टॉक एक्सचेंज से कनेक्टेड हैं. और आज मैं जिस पर्सनालिटी का इंटरव्यू कर रही हूँ वो डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के. ही इज़ ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ आर्च ग्रुप एंड द एक्स चीफ ऑफ CPLC. 12 साल पहले मैंने अपने एक और शो में उनका इंटरव्यू किया था. एक मैं मॉर्निंग शो होस्ट करती थी CNBC के लिए. इट वाज कॉल्ड ये वक्त है मेरा. और आज फिर मैं उनका इंटरव्यू करने आई हूँ इन अनदर कैपेसिटी विद वाइल ही हैज स्विच्ड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर. सो लेट्स मीट द मैन हिमसेल्फ, मिस्टर अहमद चनॉय. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. प्लेजर मीटिंग यू. You too after 12 years. जी बिल्कुल, 12 साल के बाद. आप वैसे के वैसे ही. अरे आप भी माशाल्लाह. कैसे हैं आप आज? फर्स्ट क्लास, जबरदस्त. अब आई नो कि ऑफिस का टाइम खत्म हो रहा है इस वक्त. हाँ, जी. आर यू टायर्ड? नहीं, फुल ऑफ एनर्जी. आपका दिन कब शुरू होता है? सुबह सुबह 9 बजे. सुबह 9 बजे यू आर हियर. अराउंड 9:30. 9 बजे घर से Wow. निकलते हैं, 9:30 यहाँ आ जाते हैं. बस फिर सारा दिन. क्या बात है. और अच्छा, तो यहाँ कौन सी डिपार्टमेंट है अभी? यहाँ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं. आप जहाँ से आए वहाँ से हमारा ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, हमारा एडमिन डिपार्टमेंट है. यहाँ पे हमारा CGT कलेक्शन डिपार्टमेंट है. इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है. रिस्क के बाद हमारा जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं जो रोज़ाना के ऑपरेशंस देख रहे होते हैं. तो ये पूरा एक ऑफिस है जो वर्क कर रहा होता है. अच्छा, और अगर मैं एक आम इंसान जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ और मैंने सोचा है कि बस अब वक्त आ गया है ये करने का, तो मेरे मतलब का डिपार्टमेंट कौन सा होगा? ज़ाहिर है ऑपरेशन डिपार्टमेंट. ऑपरेशन क्यों डिपार्टमेंट आपको रिस्क असिस्ट करेगा. डिपार्टमेंट नहीं होगा मेरा? नहीं, रिस्क तो वो इंटरनल रिस्क को मैनेज करते हैं कि जो लोग यहाँ ट्रेड वगैरह करते हैं ओह. स्टॉक एक्सचेंज में, उनका कितना रिस्क रह गया है, कितना रिस्क नहीं है, कहाँ उनकी ट्रेडिंग जो है वो बंद हो जाएगी, कहाँ उनकी और पेमेंट रिक्वायर्ड है. तो ये सारी चीज़ें मैनेज नहीं होती हैं. फिर IT डिपार्टमेंट जो साथ है हमारा, वो उसको बहुत बड़ा बैकअप सपोर्ट देता है. हाँ, but IT डिपार्टमेंट इज रीसेंट ना? नहीं, IT डिपार्टमेंट तो हमेशा से है. स्टॉक एक्सचेंज बगैर IT के काम नहीं नहीं सकता. करता. ये तो हाईली हाईटेक कंपनी है. हाँ, लेकिन मतलब कि इंटरनेट एंड ऑल ऑफ दिस ऑटोमेटेड सिस्टम्स कितने साल पहले मेरा पाकिस्तान ख्याल है स्टॉक एक्सचेंज वेंट टू? पिछले तकरीबन कुछ नहीं तो 20 साल से जो 20 है साल वो हो गए. ऑटोमेटेड सिस्टम पे काम कर रहे हैं. अमेजिंग. और हमने हमारा अपना सिस्टम भी अब अपग्रेड किया है. चाइनीज सॉफ्टवेयर है जो उन्होंने यहाँ लॉन्च किया था और सॉफ्टवेयर पे हम काम कर रहे हैं. हाउ इज इट तो डिफरेंट? इट्स क्वाइट डिफरेंट इन द सेंस के इट्स वेरी फास्ट. अच्छा है. और इसमें मल्टीपल फंक्शन भी हैं, मल्टीपल उसकी जो है वो आंसर्स हैं, और हम जो है वो उसको करते रहते हैं. तो मेरा ख्याल है कि वी आर बेटर ऑफ विद द न्यू सिस्टम, कि उसमें ज़्यादा गुंजाइश भी है, ज़्यादा उसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी है, और ज़्यादा वो प्रोएक्टिव भी है. तो फैसिलिटेशन ऑफ बिजनेस जो है वो उस नए सिस्टम से जो है वो बहुत बेहतर फास्ट हो गया. इज दैट द रीजन कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो राइज कर रहा है? यू नो, द एनवायरनमेंट इज मच बेटर नाउ, इट्स स्टेबल. देखिए, वो उसके बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारी वजूहात हैं. ऐसा नहीं था कि ये सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ और स्टॉक एक्सचेंज में बढ़ना चाहिए. लेकिन ये सिस्टम इम्प्लीमेंट होने से जो फैसिलिटेशन है बिजनेस की वो बहुत अच्छी बढ़ गई. और आपको पहले अगर सेकंडों में हो जाता था, तो अब स्प्लिट ऑफ अ सेकंड में जो है वो आपका ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है. ये सबसे बड़ी बात है कि ट्रेड जो है वो फौरी तौर पे आपने सोचा, आपने बटन क्लिक किया और वो एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए. तो ये कब से ये सिस्टम पे शिफ्ट हुए? तकरीबन 1.5-2 साल हो गए सिस्टम पे शिफ्ट हुए. सो इट्स रीसेंट. हाँ, जो नया सिस्टम है, चाइनीज सॉफ्टवेयर. चाइनीज सॉफ्टवेयर था जो हमने चाइना से एक्वायर किया और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया. ज़ाहिर है इम्प्लीमेंटेशन में भी 1-1.5 साल हमारा लग गया. फिर सबको ट्रेन करना. जी, सबको ट्रेन करना. वो 1.5-2 साल की कहानी है. और उसके बाद फिर 1.5 साल से अब ये सक्सेसफुली जो है इम्प्लीमेंट हो गया और आगे चल रहा है. अमेजिंग. अच्छा, तो हम आपके ऑफिस में चल के बात करें. आप हमें लेके जा रहे हैं ऑफिस में? लेट्स गो. सो दिस इज योर ऑफिस, अहमद साहब? जी बिल्कुल. ऑल योर मेमोरीज राइट हियर, ऑल योर एक्नॉलेजमेंट्स. जी. हाउ लवली. अच्छा, ये व्हाट इज दिस? हिलाल इम्तियाज. दिस इज हिलाल इम्तियाज. ये किस साल में? 2013.
2013 میں. تو اس وقت آپ CPLC میں تھے؟ جی میں CPLC کو ہیڈ کر رہا تھا اس وقت. واو. یہ آپ کو غالباً اس کیس کے بعد تو ملا تھا وہ والا کیس؟ جی بالکل. پائریٹس کی کیس کے بعد 2 کیسز ہم نے متواتر کیے تھے 2012-13 میں. پھر گورنمنٹ پاکستان نے اس کو اوارڈ کیا. یہ کیس اس سے پہلے 2007 میں ستارہ امتیاز. واو ماشاء اللہ. اچھا اور یہ 2007 میں تھا وہ 13 میں. اب اس کیس کی بات کر ہی رہے ہیں. آئی بلیو جو میں نے آپ کا اس سے پہلے انٹرویو کیا تھا تو وہ جو ایک ہمارے کوئی کیپٹن تھے وہ اغوا ہو گئے تھے پائرٹ سے. کیپٹن وسیع. اور کتنے مہینوں آپ نے نیگوشیٹ کیا تھا ود دی پائرٹس؟ میرا خیال ہے 6 سے 8 مہینے ہم نے نیگوشیٹ کیا تھا. اینڈ دین یو ور ایبل ٹو گیٹ ہم بیک. الحمدللہ. اس سے پہلے وہ 2 4 5 6 مہینے انہوں نے مختلف جگہوں پہ کوشش کی. پھر اس کے بعد CPLC کو اپروچ کیا. بالکل. تو پھر CPLC نے اس وقت گورنر سندھ تھے ڈاکٹر اشرف العباد, ان کے ساتھ مل کر پوری اسٹریٹجی ڈیوائز کی. اینڈ دین وی وینٹ آن وتھ اٹ. تو الحمدللہ ہم نے اس کو نیگوشیٹ بھی بہت اچھے طریقے سے کیا. پھر ان کو بڑا سیف ریلیز بھی کروایا وہاں سے اور واپس لے کر آئے. اچھا نیگوسیشن کی کیا طریقہ ہوتا ہے کہ کیا آپ اگریسو فورس بھی ڈالتے ہیں یا آپ بہت ان کو پلیزنٹ وے میں ان سے ڈیل کرتے ہیں؟ کس طریقے سے کرتے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے پلیزنٹ وے بھی نہیں اور اگریسو بھی نہیں, نیوٹرل. ہمیں اپنے آپ کو مظلوم دکھانا ہوتا ہے اور ہم ایک سائیکولوجی سے کھیلتے ہیں کہ ان کی سائیکی کیا ہے. اور جو نیگوشیٹ کرتا ہے اس کو بہت اچھی طرح اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا سائیکی ہے اور واٹ شوڈ بی دا نیکسٹ اسٹیپ. تو وہ ایک بڑا کمبرسم پروسیجر. اچھا وہ لوگ بڑے اگریسو ظاہر ہے, وہاں کے افریقی لوگ تھے سارے, اور ہر وقت یہی دھمکی دیتے تھے کہ ہم ایک شام کو ایک لاش دے دیں گے, صبح ایک لاش دے دیں گے, ہم نہیں چھوڑیں گے, ہم ساری کمیونیکیشن بند کر دیتے ہیں, اور یہ پیسے جو ہیں وہ آپ ڈونیٹ کر دو کسی جگہ پر. بڑی اس کو جو ہے نا وہ بڑے تحمل سے بڑے آرام سے وہ کہتے تھے آپ پیسے ڈونیٹ کر دو. ہاں وہ کہتے تھے یہ پیسے ہمارے قابل نہیں ہیں, آپ ڈونیٹ کر دو, ہمیں نہیں چاہیے, اور ہم ان کی لاشیں آپ کو واپس بھیج دیتے ہیں. تو ہمارا ہمیشہ ان سے یہی ہوتا تھا کہ آپ کو ان کو مار کے کیا ملے گا, نہیں مارو گے تو کچھ نہ کچھ تو مل جائے گا, کچھ تو مل. اور اس میں پھر ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ نہیں صرف یہی اماؤنٹ ہے, کوشش کرتے ہیں کچھ بڑھا دیتے ہیں. یہ بڑا ایکسٹریم سرکمسٹانسز میں جب ہم یہ کام کرتے تھے, جب ہمیں لگتا تھا کہ اب بات چیت ٹوٹ جائے گی, تو ہم کہتے تھے کہ نہیں ہم منع نہیں کر رہے, ہم کوشش کرتے ہیں کچھ بڑھا دیتے ہیں. تو ہم ان سے بڑے تحمل کے ساتھ بڑے صبر کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو لے کر آگے بڑھاتے تھے, اور اس سینس میں آگے جاتے تھے کہ ہماری نیگوسیشن ختم بھی نہ ہو جائیں, بات چیت کا سلسلہ چلتا رہے, اور کوئی نہ کوئی ہم سکسیس اچیو کر لیں. مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ اتنا فرسٹریٹ یا تھک جائیں کہ وہ تھکنے کے بعد جو اماؤنٹ ایک ریزنیبل اماؤنٹ ہے اس پر وہ ایگری کر جائیں. پھر اس کے بعد بہت ساری چیزیں ان کو ایگری کروانی ہوتی تھیں کہ کیسے آپ لوگوں کو چھوڑیں گے, کیسے ہینڈ اوور کریں گے, اور کس طرح وہ واپس آئیں گے. جی اور پھر پیسے دینے سے پہلے یہ شیورٹی کہ جی سارے ہمارے وکٹم جو ہیں وہ سیف ہیں, ان کو سیف ہم ایگزٹ کروا لیں گے. تو یہ ایک بہت بڑی کہتے ہیں پلاننگ اور اسٹریٹجی ہوتی ہے, اور پریشر بھی بہت ہوتا ہے. اچھا آئی وانٹ ٹو اسپیک اباؤٹ ورکنگ انڈر پریشر. مطلب لوگوں کی جانوں کی بات ہے, یہ فیملیز کا پریشر ہے, کہاں سے پریشر آ رہا ہے. آپ اپنے اسٹریس لیول کو اس ٹائم پہ کیسے بیلنس کرتے تھے؟ دیکھیے اس میں آپ کو بہت پرسکون ہونا پڑتا ہے, بڑا پیشنس جو ہے وہ آپ کو اپنے اندر لانا پڑتا ہے, اور کہیں بھی آپ خود کو فرسٹریٹ نہیں کرنا ہوتا. اگر آپ فرسٹریٹ ہو جائیں تو پھر فیملی کا کیا ہوگا, وکٹمس کا کیا ہوگا, جو دوسرے آفیشیلز آپ کو دیکھ رہے ہیں, جو پورا پاکستان آپ پر نظر لگا کے بیٹھا ہوا ہے, اس کو آپ کیسے ہینڈل کریں گے. تو یہ سارے کام ایسے ہوتے تھے کہ جن کو ہم بڑے تحمل سے بڑے برداشت کے ساتھ جو ہے وہ لے کر آگے بڑھتے تھے. کرٹیسزم بھی بہت آتا تھا, لوگ کہتے تھے کہ یہ بیکار کی نیگوسیشنز ہیں, ان سے کچھ بھی نہیں ہوگا. فیملیز کو جو ہے وہ ڈسٹریکٹ کر دیتے تھے. اسی طرح جو ہمارے آفیشلز ہیں وہ بھی ڈسٹریکٹ ہو جاتے تھے کہ اتنا ٹائم نہیں لگنا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ہماری اسٹریٹجی یہ ہوتی تھی کہ ہمارے وکٹم سیف رہیں, اور پھر یہ کہ منیمم اماؤنٹ میں ہم اپنا کام کروا لیں, اور پھر کوئی موقع ملے تو ہم ان کو پکڑ بھی لیں. تو یہ 3 ٹائر اسٹریٹجی ہوتی ہے. صرف رہا کرانا نہیں ہے, وہاں تک پہنچنا. That was not the end of the story. اگر آپ نے پیسے دے دیا اور رہا کروا لیا اور کوئی ایکشن نہیں ہوا ان کے خلاف, تو then someone else will be the victim next time. یا وہ لوگ ایگزیکٹلی
تو وہ اس وکٹمائزیشن سے بچنے کے لیے جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ تھوڑی سی قربانی تو ضرور دیتے ہیں، لیکن پھر وہ ایک پوری میں سمجھتا ہوں چین کو بچا لیتے ہیں، اور ہم یہ انشور کرتے ہیں کہ ان کو خدا نخواستہ کوئی تکلیف نہ پہنچے. یہ ایک سارے جو ہے نا یہ اسٹریٹجی یہ اکٹھے. اچھا مجھے اس ٹائم میں ایک اور کیس یاد آیا جس پہ بڑے سالوں احمد صاحب آپ نے کام کیا، اینڈ دیٹ از شہباز تاثیر's کیس آلسو. وہ میرے بہت اچھے فیملی فرینڈز ہیں، آمنہ آنٹی، آمنہ تاثیر، اور ان کے ساتھ بھی آپ نے بہت کلوزلی کام کیا. جی بالکل، وہ بھی ایک بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا، اور الحمدللہ وہ بھی ہو گیا آخر میں. اور اس میں چونکہ فیڈرل گورنمنٹ بھی انوالو تھی اور بہت ساری ایجنسیز انوالو تھیں، تو اس میں یہ ڈیو ڈیلیجنس نہیں ہوئی کہ اس کے بعد جو ہے وہ ان کو بریک لگوائیں. تو ان کڈنیپرز نے جو ہے جب کڈنیپنگ کی اور وہ شہباز تاثیر کی جو ہے وہ سیف ریلیز ہو گیا اس کا، تو اس کے بعد انہوں نے کراچی سے بھی ایک بزنس مین کو انوالو کیا تھا. سیم ہاؤ ڈو یو نو اٹ واز دی سیم گروپ آف پیپل؟ وائس میچڈ، ہم وائس میچنگ بھی کرتے تھے، اور جب وہ وائس میچ ہوئی اور ہم نے اسی وقت کہہ دیا کہ یہ وہی گروپ ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے ان کو وداؤٹ پیئنگ اینی رینسم ان کو ہم نے سیف ریلیز کروا دیا، اور ان کے جو 4-5 مین کیریکٹرز تھے وہ ہم نے آخر میں پکڑے، اور ان کیریکٹرز کے ذریعے ہم وہاں تک پہنچے بھی. وہاں بھی 2-3 کیریکٹرز تھے. تو الحمدللہ دیٹ واز دی آئی تھنک دا موسٹ ڈیئرنگ اینڈ موسٹ چیلنجنگ آپریشنز دیٹ وی ایور ڈیڈ. اور اس چیلنجنگ آپریشن میں اس کو بغیر کسی پیمنٹ کے لے کر آنا اور اس خطرناک گروہ سے چھڑا کے لانا، میں سمجھتا ہوں شاید ہماری بڑی بات سب سے بڑا کارنامہ تھا وہ. یو ہیو سم لوڈ ونز اراؤنڈ یو، بس، اینڈ آپ میں جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ نے جان ڈالی ہوئی ہے پھر آپ سب کچھ آ جائے گا. وہ سب سے بڑا لیسن لرنڈ ہے. کیا بات ہے. اس کے بعد زندگی میں بہت سارے ہمارے لے آئے، ظاہر پریکٹیکل لائف میں بہت ساری ایشوز ہوتے ہیں صبح شام رات، تو پرسنلی بھی اور لوگوں کو بھی ہم یہ بتاتے ہیں کہ سو واٹ آپ موجود ہیں نا، بالکل اللہ نے آپ کو زندہ کیا ہوا ہے، بالکل. تو اپنے پیسے ہار دیے، آپ نے پیسے نقصان کر دیا بہت بڑا، آپ کا کوئی خدا نخواستہ عزیز چلا گیا، ظاہر ہے ہر ایک کی ایک عمر ہوتی ہے یہاں پہ، بالکل بالکل. تو یو آر اسٹل دیئر، اور آپ دیر از آلویز اے نیو بگننگ، دیر از آلویز اے نیو اسٹارٹ ود اے نیو بگننگ. آپ اپنے آپ کو یہ سوچنے کہ اب میں نئے سرے سے شروع کر رہا ہوں، اور جب آپ نئے سرے سے شروع کر رہے ہیں تو یہ بات بھی ذہن میں آپ نے رکھنی ہے کہ there is lot of potential ahead for growth and adventure. بالکل potential اب ختم ہو گیا، نہیں کچھ اور نیا ہو سکتا ہے. Every day is a new beginning. Yeah. Right now we are going to a break. We'll be right back. You're watching Speakeasy. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسپیک ایزی. میرے آج کے انسپائرنگ انکریڈیبل گیسٹ ہیں احمد چنوائے صاحب. ان کے ساتھ میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ان کے آفس میں بیٹھی ہوئی ہوں. بریک سے پہلے وی ور ٹاکنگ اباؤٹ ہز جرنی ود CPLC اینڈ سم آف دا موسٹ انٹینس چیلنجنگ کیسز دیٹ ہی ورکڈ آن, اور کس طرح کیا لیسنز وہاں سے سیکھے اور لیے. اینڈ آئی ایم شیور یہ لیسنز اب آگے کی زندگی میں بہت فائدہ دے رہے ہوں گے. ہر جگہ پہ یہ لیسنس کام آتے ہیں. سو لیٹس کم ٹو دا اسٹاک ایکسچینج. پاکستان اسٹاک ایکسچینج ایک بہت ہی والیٹائل جگہ سمجھی جاتی ہے, بہت انسٹیبل جگہ سمجھی جاتی تھی. ریسنٹلی میں نے بہت پازیٹیو اور پلیزنٹ باتیں اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں سننی شروع کی ہیں کہ ہماری جو اسٹاک مارکیٹ ہے اٹ از کوائٹ اسٹیبل اینڈ اٹس رائزنگ. از دیٹ کریکٹ؟ ٹرو جی. کیا ریزنز ہیں؟ ہاں دیکھیں, پاکستان اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ایک وقت میں بہت نیچے چلی گئی تھی. بہت نیچے سے مراد یہ کہ ہماری جتنی بھی اسکرپٹس ہیں وہ ساری انڈر ویلیوڈ ہو گئی تھی. کیا مطلب؟ انڈر ویلیوڈ سے مراد یہ کہ اگر اس کی ریئل ویلیو جو ہے وہ لیٹ سے 20 روپے پر شیئر ہے اور وہ 5 روپے پہ ٹریڈ کر رہا ہے تو دس از انڈر ویلیوڈ. ہر شیئر کی اپنی ایک ویلیو ہوتی ہے اور وہ ویلیو ڈٹرمن ہوتی ہے اس کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سے کہ اس کمپنی کی جو ہے وہ اسیٹس کتنی ہیں, لائبلٹیز کتنی ہیں, اس کی ایئرلی ارننگس کتنی ہیں اور پروفٹ ارننگ ریشو اس کا کیا ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تو یہ پی ای ریشو کہلاتا ہے. تو ہم پی ای ریشو سے بہت نیچے تھے اور حالات بھی ایسے تھے اس ملک کے, یہ ہو رہا تھا کہ آج ہم ڈیفالٹ ہوئے
کل ہم ڈیفالٹ ہوئے. پاکستان میں ڈالر جو ہے وہ 500 کا ہو جائے گا, 600 کا ہو جائے گا, لوگوں کو کھانے کو نہیں ملے گا, امپورٹس ہماری بند ہو جائیں گی. یہ ہم 2-3 سالوں سے یہ ڈر میں ہیں. یہ ہم ڈر میں تھے, ہم ڈر میں یہ تھے تقریباً لیٹ سے 2022 کے شروع میں, اور کافی بزنس ہاؤسز جو ہیں وہ پریشان بھی تھے, اور ان کو یہ تھا کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا, ہم کس طرح سروائیو کریں گے. اگر ڈالر اتنا مہنگا ہو گیا تو اس چکر میں جو ہے وہ انہوں نے ڈالر خریدنے شروع کر دیے. ہر پان والا بھی جو ہے وہ ڈالر خرید کے بالکل, میری امی بھی فورن کرنسی میں لے لو. تو وہ لوگ جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کو بیچ رہے تھے, ڈالر خرید رہے تھے, لوگ اسٹاکس کو بیچ رہے تھے, ڈالر خرید رہے تھے, لوگ اور بہت ساری اپنی ویلیبل چیزیں جو ہیں وہ بیچ کر ڈالر میں پیسے رکھ رہے تھے, یا گولڈ. تو یہ ایک بہت بڑا جس کو کہتے ہیں کہ لوگوں کے پاس اسٹگما تھا کہ اب کیا کریں, کس طرح چلیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلی 2 سکسیسو گورنمنٹس ہیں, ایک تو پی ڈی ایم گورنمنٹ اور ایک پھر ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ, اور اس کے بعد اب یہ کرنٹ گورنمنٹ, ان تینوں گورنمنٹس نے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ حالات کو جانچ لیا. انہوں نے ساری بدنامی اپنے سر پہ مول لی. جو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 16 مہینے کی جو پی ڈی ایم گورنمنٹ تھی, دیٹ واز دا موسٹ انپاپولر گورنمنٹ ان پاکستان ایور. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے امپورٹس کو ریسٹرکٹ کیا, انہوں نے جو ہے وہ جو ڈالرائزیشن تھی ہر چیز کی اس کو انہوں نے بند کرنے کی کوشش کی. انہوں نے ایک اسٹیبلٹی دینے کی کوشش کی کہ نہیں, پاکستان جو ہے وہ از ناٹ اے ڈیفالٹ اسٹیٹ اینڈ پاکستان ول ریمین ایز ایور. پھر انہوں نے بڑی محنت کر کے, ہمارے پاس زمانے میں صرف 1.5 سے 2 بلین ڈالر کے ریزرو رہ گئے تھے, جو ہمارے 2 ہفتے کی بھی یا ہفتہ 1.5 ہفتے کی بھی امپورٹ ریزروز کے لیے کافی نہیں تھے. کیونکہ مہینے کا ہمارا امپورٹ جو ہے, امپورٹ بل وہ اراؤنڈ 7 بلین ڈالرز. تو اگر یہ 1.5 بلین ڈالر ہو تو کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس. اینڈ پیپل ور رائٹلی تھنکنگ کہ ہم تو اب اپنی ریپیمنٹس نہیں کر پائیں گے. ہوا یہ کہ بہرحال انہوں نے ایک اپنا فائنینشیل روڈ میپ بنایا کہ جی اب پیسے کہاں سے آنے ہیں, پیسے جو آؤٹ ڈرین ہے پیسوں کا وہ کیسے روکا جا سکتا ہے, اور کس طرح جو ہے وہ امپورٹس کو کرٹیل کر کے ایکسپورٹس بڑھائی جا سکتی ہیں, ریمیٹنسز بڑھائی جا سکتی ہیں. دیٹ پلان ریئلی ورکڈ, اور اس میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہوئی. پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی, اس نے بڑے پرویکٹیو میجرز لیے. ہمارا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے اس میں ہمارا بے تحاشا ڈالر جو ہے وہ ڈرین آؤٹ ہو رہا تھا, اور انلیگل ہولڈنگس بہت ہو رہی تھی. وہ پھر گورنمنٹ نے اس کو جو ہے وہ بریک لگایا. جو ہماری ڈالر مارکیٹس تھیں, جو فارن کرنسی ڈیلرز تھے, ان کو جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ ایک سختی سے جو ہے وہ انہوں نے روکنا چاہا کہ جی آپ ڈالر کو نہ اس طرح بیچ سکتے ہیں, نہ اس طرح خرید سکتے ہیں, اور جو بھی ایکسیس ڈالرز ہیں وہ آپ کو اسٹیٹ بینک میں جمع کرانی ہیں. بالکل. I think all these strategies, ایئرپورٹ پہ چیک ہونا شروع ہوا, many little things, ساری چیزیں جو ہیں that worked well ماشاءاللہ. اور آج اس پوزیشن کو دیکھیں جہاں ہمارے پاس 1.5-2 بلین ڈالر تھے, تو آج ہمارے پاس اپنے اسٹیٹ بینک کے ریزروز جو ہیں وہ 12-12.5 بلین ڈالر ہیں. 3-4 بلین ڈالر ہمارے پاس جو ہے وہ کمرشل بینکوں کا ریزرو ہے. تو یہ 16 بلین ڈالر جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں لائف لائن ہے. اور پاکستان کی لائف لائن بہت بہتر ہو گئی ہے. آج ہمارے ایکسپورٹس الحمدللہ 30 بلین ڈالر کراس کریں گے ابھی اس سال میں. ہماری ریمیٹنسز جو ہیں وہ 33 بلین ڈالر کو کراس کر جائیں گی. ریکارڈ ریمیٹنسز ہماری آ رہی ہیں. ہماری امپورٹس جو ہیں وہ اب کرٹیل نہیں ہیں, لیکن اسٹل مینیجیبل لیول پہ ہیں کہ 5-5.25 بلین ڈالر کی ہماری امپورٹس ہیں. لیٹ سے ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر وی وڈ بی اراؤنڈ 62-63 بلین ڈالرز. تو اب اگر ہم 2 چیزیں دیکھیں کہ ہماری ایکسپورٹس, ہماری ریمیٹنسز, دے آر انف ٹو کور اینی ڈیفیسٹ. تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اب پلس میں آ گیا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ 2 بلین ڈالر ہم پلس میں چلے جائیں گے سال کے آخر میں. تو یہاں 1 بلین ڈالر کے لیے ہم لوگوں کی منتیں کرتے پھر رہے تھے, یہاں ہم انشاءاللہ ایکسس میں آ جائیں گے. اچھا, میں آپ کو یہاں پہ روکنا چاہوں گی. مجھے بتائیں کہ who are some of your favorite politicians جو رہے ہیں جنہوں نے اچھی ڈیسیژن میکنگ کی ہے, پیورلی based on that. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں ان کی سیاست اپنی جگہ پر, مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بڑی سنسیئرٹی کے ساتھ پاکستان کی بہتری کے لیے اکنامکس کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے کے لیے کام کیا. جنرل مشرف, میں پولیٹیشین تو نہیں کہوں گا, لیکن ہی واز رولنگ دا کنٹری فار 9 years.
تو انہوں نے جو ہے وہ اچھی پالیسیز کی. اس کے ساتھ شوکت عزیز صاحب تھے, انہوں نے ایک نیا پاکستان کا کانسیپٹ دیا. پاکستان میں جو فارن ایکسچینج کی آپ نے ریل پیل دیکھی, پاکستان میں انڈسٹریل ریولوشن کی جو ریل پیل دیکھی وہ ان کے زمانے میں آئی اور بہتر مینجمنٹ ہوا. اس کے بعد ہمارے جو فائنینس منسٹر آئے, میں ان کی برائی نہیں کروں گا, لیکن انہوں نے حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی. اسحاق ڈار صاحب نے بھی, اسد عمر صاحب نے بھی, مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی, اور اب اورنگزیب صاحب, یا اس سے پہلے ڈاکٹر شمشاد اختر جو 6-8 مہینے ہمارے کیئر ٹیکر فائنینس منسٹر رہی تھی. شی میڈ اے ویری ویری امپریسو پرفارمنس آن دی کارڈ, اور بہت ساری چیزیں انہوں نے ٹھیک کی. اور میرا یہ خیال ہے کہ اب اورنگزیب صاحب جو ہے وہ اس پالیسی کو فالو کر رہے ہیں, اور پاکستان بہتر اکنامک شیپ میں آ رہا ہے. جو پاکستان کا ایک برا شیپ تھا وہ اب بہتر ہو گیا ہے. میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ جی ہماری دکان اب بہتر ہو گئی ہے. دکان بہتر, پہلے دکان میں نقصان ہو رہا تھا, اب دکان میں جو ہے وہ برابر ہو گیا, اب دکان بہتر ہو گئی. خبر تو نہیں, بٹ دس از سچ اے گڈ پوزیشن فار پاکستان ٹو بی ان. ایک اتنی ہوپ فل جگہ پہ ہم ابھی ہیں, اور 2025 بڑے اچھے نوٹ پہ شروع ہو رہا ہے. سو دا اسٹاک مارکیٹ از گیٹنگ اے ویری ایکسائٹنگ پلیس ٹو بی ان. اٹ از ماشاء اللہ, کیونکہ اب یہ وقت ہے کہ لوگ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی طرف آئیں, انڈسٹریل گروتھ میں اپنا ایک ڈیو کنٹریبیوشن دیں. کہ آپ پاکستان میں اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کریں گے تو اور کمپنیز جو ہیں وہ آئیں گی, بالکل اتنی پاپولیشن ہے ہماری, لسٹنگ ہوگی اور ان کو ایک کیپٹل ملے گا. اس کیپٹل کی بیس پر وہ انڈسٹریل پروڈکشن کو بڑھائیں گے. انڈسٹریل پروڈکشن جب بڑھتی ہے تو پھر 3-4 چیزیں ہوتی ہیں. اکنامی فلرش کرتی ہے, ہمارے یہاں جاب کریشن بھی بن جاتی ہے, اور پھر ہماری جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ بہت اچھا جی ڈی پی گروتھ. تو یہ صرف بزنس کمیونٹی کی بات نہیں ہو رہی, لائک نو میرا جیسا ایک انسان جس کے پاس تھوڑی بہت کوئی سیونگ ہو, ہمیں بھی ٹو یو نو وی شوڈ بی انویسٹنگ. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ہونا چاہیے, چاہے آپ اسٹاک مارکیٹ میں آ رہے ہوں. اور اسٹاک مارکیٹ میں ہم 2-3 چیزوں کے لیے ہمیشہ اسٹریس کرتے ہیں کہ جب آپ اسٹاک مارکیٹ میں آتے ہیں تو جب آپ ٹریڈ کرتے ہیں تو لیٹ سے XYZ کمپنی میں آپ نے ٹریڈ کیا, تو اس کمپنی کا تھوڑا سا پڑھے لکھے لوگ ہیں, دیکھ لیں کہ بیلنس شیٹ کیا کہتی ہے. اس کی ہسٹری اپنی جگہ پر ہے. بیلنس شیٹ میں آپ کو ساری چیزیں مل جاتی ہیں. اس کمپنی نے کب کب ڈویڈنڈ دیا ہے, اس کے شیئر کی بیسک ویلیو کیا تھی, اس کمپنی کے آگے کے پلانس کیا ہیں. دیکھیے انفارچونیٹلی ہمارے یہاں کمپنیز اپنے آگے کے پلان اتنے مفصل انداز نہیں کرتی. اگر وہ ریویل کرنا شروع ہو جائیں اور لوگوں کو یہ اطمینان ہو جائے کہ یہ کمپنی ڈویڈنڈ بھی دے گی, اس کی ایک شیئر ویلیو بھی بڑھے گی, اور ہمیں جا کے منافع بھی ہوگا, اور ہم مزید یہ جو اسپانسرز ہیں ان کی اور کمپنیز جب آتی ہیں تو ہم اس میں مزید انویسٹمنٹ بھی کریں گے. تو نہیں کرتے ابھی ریویل؟ جی, یہ پروجیکشن بہتر ہونا چاہیے. اور پھر اب ایک اور ٹرینڈ بھی ہم نے لوگوں کو بتانا شروع کیا ہے, جو بزنس ہاؤسز ہیں. دیکھیں پاکستان میں تقریباً 550 لسٹڈ کمپنیز ہیں. اس میں سے ایکٹیو کمپنیز لیٹ سے 350 ہیں, باقی ڈیفالٹ کاؤنٹر پہ ہیں جو کمپنیز تقریباً ڈیفالٹ پہ چلی گئی ہیں. یہ جو 250-300 کمپنیاں ہیں یہ پاکستان کا پوٹینشیل نہیں ہے. پاکستان کے پوٹینشیل وہ 2-4 ہزار کمپنیاں ہیں جو اچھا پرفارم کر رہی ہیں, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو. ہمارا اسٹریس یہ ہے کہ ہم جا کر اب لوگوں کو یہ بتاتے ہیں ان بزنس ہاؤسز کو کہ آپ اپنی کمپنیز کو گرو کر سکتے ہیں اگر آپ اسٹاک ایکسچینج میں اس کی لسٹنگ کرائیں, اور اس میں آپ پاکستان کے لوگوں کو اس کا حصے دار بنائیں. سو دیز آر, سوری میں سمجھنا چاہ رہی ہوں, پبلک لمیٹڈ کمپنیز اینڈ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز بوتھ. نہیں, یہاں پر جو آئیں گے وہ آپ کی پبلک لسٹڈ کمپنیز آئیں گی. جو پبلک لمیٹڈ کمپنیز ہیں, پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز لسٹڈ نہیں ہوتی, لیکن پہلے آپ کو پرائیویٹ لمیٹڈ بننا ہوتا ہے, اور پرائیویٹ لمیٹڈ کے بعد آپ پبلک لمیٹڈ بنتے ہیں, اور اس پبلک لمیٹڈ کمپنی کو آپ لسٹ کراتے ہیں کہ بورڈ پر آپ کی کمپنی آ جاتی ہے. آپ پبلک کو انوائٹ کرتے ہیں, وہ آپ کے شیئرز خریدتے ہیں, اور پھر اس میں پلس مائنس ڈویڈنڈ وغیرہ. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ ایکسائٹنگ بات کوئی نہیں ہے کہ آپ پبلک کو اپنا شیئر ہولڈر بناؤ, بالکل اپنا پارٹنر بناؤ, اور ایک اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو جاتی ہے, اور دوسرا آپ کو انٹرسٹ فری کیپٹل مل جاتا ہے. جب آپ کو انٹرسٹ فری کیپٹل ملتا ہے تو دین یو آلویز ہیو اے چانس ٹو گرو. پبلک کو اگر آپ 10-12% ڈویڈنڈ دے دیں اور اچھا پرفارم کریں تو آپ کو یہ فری انٹرسٹ کیپٹل مل جائے گا,
اور آپ کے جس کہتے ہیں نا واچ ڈاگ بھی پبلک ہوگی کہ وہ آپ کو واچ کر رہی ہوگی اینڈ یو ول بی ایبل ٹو پرفارم مچ بیٹر. اوکے آن دیٹ نوٹ ایک اور بریک کی طرف چلتے ہیں. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ٹو اسپیک ایزی. میں ہوں عائشہ عمر, میرے ساتھ احمد چنوئے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. بہت ہی مزے کی کانورسیشن ہو رہی ہے, بہت انفارمیٹیو, بہت نالج مل رہی ہے مجھے. a lot of numbers, a lot of facts, بٹ بہت آسانی سے آپ نے مجھے سمجھایا ہے. اٹ وازنٹ کمپلیکیٹڈ. یوزلی میں لاسٹ ہو جاتی ہوں تھوڑی سی اس طرح کی کانورسیشنز میں, بٹ آئی واز فالوئنگ یور کانورسیشن ویری ویل. پاکستان کی پاپولیشن از مور دین 220 ملین. تو اتنے کم لوگ کیوں ہیں ان دا اسٹاک مارکیٹ, ہو انویسٹ ان دا اسٹاک مارکیٹ؟ کیا ریزن ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کی 22-23 کروڑ کی جو پاپولیشن ہے اس میں سے تقریباً 3.5-4 لاکھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے اکاؤنٹس یہاں کھلوائے ہوئے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں, اور اس میں سے ایکٹیو نمبرز بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ نہیں ہیں. ایکٹیو نمبرز آپ دیکھ لیں تو سال میں جو ٹریڈ کرتے ہیں وہ لیٹ سے 40-50 ہزار ہوں گے جو ٹریڈ کرتے ہیں, لیکن اب اس کی تعداد خاصی بڑھ گئی ہے. ریزن یہ ہے کہ میں جب شروع میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ اسٹاک مارکیٹ میں لوگوں کو ایک گائیڈنس چاہیے, ان کو بتانا ہے کہ جی کیا فائدے ہیں, اور پھر ان کمپنیز کو بھی جو ہے وہ اپنی مارکیٹنگ کے لیے, اپنی برانڈنگ کے لیے لوگوں کے سامنے آنا پڑے گا, ان کو بتانا پڑے گا, اپنا پلان دینا پڑے گا. تو جب یہ پلان دیں گے تو لوگ, جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ گولڈ اور ریئل اسٹیٹ کے بجائے یہاں آنے کو زیادہ ترجیح دیں گے. تو اویئرنیس کی ضرورت ہے. Obviously اویئرنیس کی بہت بڑی ضرورت ہے اور گائیڈنس کی بھی ضرورت ہے. کیونکہ مطلب ایون سم ون لائک می, ہمیں ڈر ہی لگتا تھا کہ نہیں بھائی اسٹاکس میں نہیں پیسے ڈالو کیونکہ ڈوب جائیں گے. یہی تھا نا ایک مائنڈ سیٹ. بالکل وہ مائنڈ سیٹ ایسا ہے, لیکن آپ جب اچھے بلو چپس میں جائیں گے, ان کو اسٹڈی کریں گے اور اس میں اپنے لانگ ٹرم ویژن کے ساتھ جائیں گے تو پھر جو ہے وہ چیزیں بہتر ہوں گی. آپ کہیں پراپرٹی خریدنے جاتے ہیں تو 10 دفعہ دیکھتے ہیں, مشورہ کرتے ہیں, تو یہاں مشورے کیے بغیر اسپلٹ آف اے سیکنڈ میں آپ ڈیسیجن کر کے اسٹاک لے لیتے ہیں, تو وہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل اباؤٹ دیٹ. آپ کی ایک ویلیبل ایسیٹ ہے جو کیش کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہے, اس کو آپ وہاں ڈالیں جہاں آپ کے پاس اس کی پوری اسٹڈی ہو. بغیر اسٹڈی کے کہ XYZ کے کہنے پر آپ نے یہ کام کر لیا تو پھر آپ مشکل میں آ سکتے ہیں. یہ بات ہے, یہ بات ہے. اچھا, میمن کمیونٹی جو ہے ان سمجھا جاتا ہے, بلکہ یہ ایک فیکٹ ہے کہ بہت ہاتھ ہے پاکستان کو بلڈ کرنے میں. Of course, like I said, and we all know that the Memon community is very, very well versed in business. Business تو مطلب بچپن سے رگوں میں دوڑ رہے ہیں. So آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے کہ کس طرح سپورٹ کرتی ہے میمن کمیونٹی ٹو دا بزنس سائڈ آف پاکستان؟ دیکھیے میمن کمیونٹی نے اسٹارٹ پاکستان میں کیا, پاکستان کو سپورٹ کر کے. آپ کو یاد ہسٹری یہ کہتی ہے کہ جی قائد اعظم نے جب پاکستان بنایا اور پاکستان چلانے کو پیسے نہیں تھے, 3 فیملیز تھیں جنہوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا. قائد اعظم کو بلینک چیک دیا جس میں داؤد آدم جی, فیکٹوز اور اصفہانی, اور پاکستان میں جو لوگ تھے ان کی سیلریز کو جو ہے وہ پہلی دفعہ ان کے ذریعے فٹ کیا گیا اور سیلریز لوگوں کو دی گئی جو سرکاری ملازم تھے. وہاں سے لے کر آج تک میمنوں کی ایک لازوال داستان ہے کہ سب سے پہلے میمنوں نے پاکستان میں انڈسٹری لگائی, چاہے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہو, چاہے فرٹیلائزر ہو, چاہے فوڈ انڈسٹری ہو, چاہے کیمیکل ہو, سیمنٹ ہو, سب کچھ XYZ. ساری انڈسٹریز جو ہیں وہ میمنوں نے سب سے پہلے پہل کی اور میمنوں نے وہ انڈسٹریز لگائیں اور پاکستان کو آگے چلایا. انہوں نے پاکستان کی اکنامی میں ایک ڈیو کنٹریبیوشن دیا, اور یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے جو کل بھی اور آج بھی میمن کمیونٹی دے رہی ہے. ساتھ ساتھ دوسری کمیونٹیز بھی آ گئی ہیں, لیکن ہماری جو سب سے بڑی میرا خیال ہے تھوڑا امتیاز یہ ہے میمنوں کا. میمن کمیونٹی جو ہے وہ سوشل فیلڈ میں الحمدللہ بزنس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بڑی سرگرم عمل رہی ہے. ہمارے اپنے 100 سے زائد ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز پورے پاکستان میں, 50 سے زائد میڈیکل انسٹیٹیوشنز پورے پاکستان میں تمام کمیونٹیز کی خدمت کر رہے ہیں ارسپیکٹیو آف کاسٹ, کمیونٹی اینڈ کریڈ. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ جی نہ صرف میمن کمیونٹی بلکہ پاکستان کی تمام کمیونٹیز کو جو ہے وہ ایکولی ٹریٹ کریں گے. اور الحمدللہ یہ کام ہم بہت تندہی کے ساتھ کر رہے ہیں. ہمارے مختلف ہاسپٹلز, چاہے وہ کراچی میں ہوں, چاہے حیدرآباد میں ہوں, چاہے اور جگہوں پر ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور یہ ایک بڑا عظیم کام ہے جو ہم
اس ملک کے لیے کر رہے ہیں اور اپنے لوگوں کے لیے بھی انشاءاللہ کر رہے ہیں. بٹ میمن لوگ بھی پاکستانی ہیں، سارے ہم سب پاکستانی ہیں، سب چاہے جس بھی پاکستانی ہیں. کمیونٹی سے ہوں اور جس ریلیجن سے ہوں، ہم رہتے تو اس ملک میں ہیں. بالکل جو ہجرت کر کر رہے کے ہیں آپ سب ایک پاکستان دوسرے کے آئے لیے. اور اس پاکستان کو اپنا وطن بنایا اور اس کے لیے انشاءاللہ مر مٹیں گے. پاکستان کا فیوچر اب آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے عابد صاحب؟ دیکھیں میں بڑا آپٹیمسٹک ہوں اس ملک کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اکنامک چینجز ہوئی ہیں اب ریسنٹلی 2-3 سال کے اندر، اور اب جو ہے وہ ہمارے پاس ایک سالڈ فاؤنڈیشن بن گئی ہے کہ پاکستان کین گو اپ ٹو اینی ہائٹس ناؤ. الحمدللہ ہمارے پاس ریسورسز اویلیبل ہیں، ہماری گورنمنٹ فلی کمیٹڈ ہے. میں پولیٹیکلی نہیں بات کر رہا، میں ان کے اس ایکٹ پہ بات کر رہا ہوں کہ جہاں اکنامک گروتھ کے لیے انہوں نے ایک کمٹمنٹ دیا ہوا ہے، اور اس کمٹمنٹ میں اسٹیبلشمنٹ نے ایک بہت بڑا رول ادا کیا ہے کہ جہاں جو ہماری 5 بیسک صنعتیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی طرف دیکھا نہیں گیا تھا بہت زیادہ، اور اب جو ہے وہ SIFC کے تھرو جب ہم اس پہ بات کرتے ہیں جس میں ایگریکلچر ہے، مائنز اینڈ منرلز ہے، IT ہے، ڈیفنس پروڈکشن ہے، اور ایک 5ویں چیز ہے، یہ 5 جو ہیں وہ مل کر پاکستان کو جو ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ نئی جدت دے رہے ہیں. پاکستان میں نہ صرف فارن انویسٹمنٹ آ رہا ہے، پاکستان میں فارن انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ایکسپورٹس کے پوٹینشیل جو ہیں وہ بہت بڑھ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے. نو ڈاؤٹ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ پاکستان سے ڈرین آؤٹ ہو رہا ہے، برین ڈرین ہو رہا ہے، لوگ جا رہے ہیں یہاں پہ، ہر ایک کی خواہش ہے کہ مجھے باہر کام مل جائے. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لوگ جانا چاہیں بالکل جائیں. پاکستان کے پاس 25 کروڑ کی ایک محتاط پاپولیشن بہت ہے، ہمارے پاس دماغ بہت ہے، اور آپ اگر جا رہے ہیں تو دوسروں کو ایک اسپیس دے رہے ہیں. میں اس پوائنٹ پہ روکنا چاہوں گی. اکنامک گروتھ ہوگی، ٹھیک ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی آئے گی انشاءاللہ. مائنڈ سیٹ جو ہماری عوام کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، مجھے یہ لگتا ہے، میری پرسنل آبزرویشن ہے، اینڈ آئی وانٹ ٹو نو یور آبزرویشن، کہ ہم ریگریسو ہوتے جا رہے ہیں. از دیٹ کریکٹ؟ واٹ ڈو یو فیل؟ دیکھیں 2-3 باتیں ہیں. لوگوں کو ضرورت ہے اپنا پیٹ بھرنے کی، اور پولیٹکس جو ہے وہ نمبر 2 پر آتی ہے. اگر لوگوں کے پیٹ بھرے ہوئے نہیں ہوں گے اور لوگوں کے پاس کچھ کام نہیں ہوگا تو اس وقت جو آپ ریگریشن کی بات کر رہی ہیں وہ آپ کو ضرور نظر آئے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں اگریشن میں چلا جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقتی عمل ہے. لوگ جو ہیں جب جیسے اکنامک گروتھ ہوتی ہے، اکنامی میں بیزی ہو جاتے ہیں، کمانے کی فکر میں چلے جاتے ہیں، اپنے بچوں کو اسکول، ان کی تربیت، ان کو آگے بڑھانے کی بات کرتے ہیں، تو پھر یہ ساری باتیں ختم ہوتی جاتی ہیں. اس وقت صرف ایک ہی ایم ہوتا ہے کہ جی ہم اپنے آپ کو اسٹیبل کر لیں، محنت کر لیں. اور ظاہر پولیٹیشینز موجود ہیں، چاہے وہ اپوزیشن ہو چاہے گورنمنٹ ہو، ہر ایک کا کام یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رسہ کشی کرتے رہیں. ان کو اگلا الیکشن لڑنا ہے، اگر آج اپوزیشن نہیں کرے گی تو نیکسٹ الیکشن میں وہ کیسے جیت کر آئیں گے. تو یہ ایک پاکستان کا فینومنا ہے. ایجوکیشن پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایجوکیشن تھی کنٹمپریری وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اب بڑی پروگریسو ایجوکیشن آ گئی ہے. میں ذاتی طور پہ تھوڑا سا ایجوکیشن سائڈ پہ بھی کام کرتا ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناؤ وی ڈونٹ نیڈ بگ بلڈنگس، وی ڈونٹ نیڈ بگ انفراسٹرکچر فار دی ایجوکیشن. ہوم اسکولنگ ہو سکتی ہے، بالکل اسکولنگ ضرور ہو سکتی ہے، لیکن کالج یونیورسٹی ایجوکیشن انٹائرلی چینج ہو گئی ہے. اور اب ہم AI ٹیکنالوجی پہ آ گئے ہیں، ہم IT ورلڈ میں آ گئے ہیں، تو ہمیں اب اس کو دیکھنا ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے فارچونیٹ ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ ٹرانسفارمیشن دیکھا ہے. جہاں ہم ایک لوکل لینڈ لائن کے فون سے ہم آ گئے ہیں صرف ایک ہینڈ فون پر، اور ساری دنیا جو ہے اس کے اندر سما گئی ہے. تو مجھے اب آفس کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ چھوٹا سا فون جو ہے وہ میرا آفس ہے. ریموٹلی پوری دنیا میں لوگ کام کر رہے ہیں اتنی سکسیسفلی. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کہ ہم تو کنیکٹڈ ٹو آر کنٹریز، ہمارے کریئرز آفس ہیں. میرے اتنے سارے دوست ہیں جو اتنے سکسیزفل ہیں، وہ ہر مہینے سوچتے ہیں میں اس میں ملک شفٹ ہو جاتا ہوں. تو میں نے کہا یار واٹ اباؤٹ ورک، کہیں سے بھی کام ہو جائے گا. میں ان لوگوں کے لیے صرف ایک جملہ کہتا ہوں کہ آپ کماتے پاکستان میں ہیں، سب کچھ پاکستان نے آپ کو دیا ہوا ہے، اور پیسے باہر لے جا کے خرچ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ملک کے ساتھ غداری ہے کہ اس ملک کے پیسے اس ملک میں رکھیں. آپ نے کمایا ہے، اس ملک پہ ٹرسٹ کریں، اس ملک پہ بلیو کریں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے زیادہ ریونیو جنریٹنگ
कंट्री मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी. जो पैसे आप यहाँ बनाते हैं, जिस ईज के साथ बनाते हैं, जितने आराम से बनाते हैं, जितने आप बिल्कुल जिसको कहते हैं ना लापरवाह हो गए कि छुट्टियां भी बहुत हो रही हैं, वर्किंग टाइम भी बड़ा कम है, और उसके बावजूद भी आप खुश हैं, और हर साल जो है वो 2 दफ़ा 3 दफ़ा आप फॉरेन ट्रिप्स में चले जाते हैं फैमिलीज के साथ, तो फिर इससे ज़्यादा और कहाँ आइडियल कंडीशन मिलेंगी. अच्छा, तो अब मैं अकाउंट खोलूंगी आज ताकि मैं इन्वेस्ट करूं अपना पैसा अपने ही मुल्क में स्टॉक एक्सचेंज में, और मैं बाहर कोई प्रॉपर्टी लेने का ना सोचूं, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे एडवाइस करते हैं, और मेरी अम्मी हमेशा कहती हैं नहीं, पाकिस्तान में ही रखो. मेरा मशवरा ये है कि आज खोलें, अभी खोलें. चलें अभी खोलते हैं. थैंक यू सो मच अहमद साहब फॉर योर टाइम. माय प्लेजर. और मुझे इतना कुछ सीखने को मिला है आज, एंड आई एम श्योर कोई ना कोई लेसन आप लोगों ने भी सीखा होगा. थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन. खुदा हाफिज.